बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ में हुआ नहीं का नसार। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अप्स एंड डाउन्स इस टाइम पर चल रहे हैं और चलते चले जाएंगे, ऐसा नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि एक जगह इमरान खान साहब को इसी हफ्ते 8 केसेस के अंदर बेल मिलती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उसके बाद एक जश्न का सा समा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक उम्मीद जागती है कि इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी भी जिंदा है। सलमान अखराज साहब क्या कहते हैं, जरा सुने। कौम के लिए खुशी की बात है कि अभी भी हमारी अदालतों में हिम्मत है इंसाफ देने की। बेलें हुई हैं इमरान खान साहब की 9 मई के केसों में। 9 मई का जो पूरा बयानिया था वो खुलकर कौम के सामने आ गया। ये कोई आखिरी दिन नहीं है हमारी जद्दोजहद का। हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। हम इस झूठे बयानिए को तार तार करते रहेंगे। फतह हमारे सामने खड़ी। अभी इस बात का जश्न मनाया ही जा रहा था, खुशी का समा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर ही आ रहा था कि अलीमा खान साहिबा के साहबजादों के यके बाद दीगरे गिरफ्तारी की खबरें आने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी की जो बहन है, उनके साहबजादे जब गिरफ्तार होते हैं तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि एटलीस्ट पुलिस ने इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन उसके बाद कंफर्मेशन भी आती है एक साहबजादे की। अलीमा खान साहिबा उसके बाद क्या कहती हैं, जरा वो भी सुने। ये सबसे अंधेरा वक्त गुजरा है, इससे आपने घबराना नहीं है। मेरा जो बड़ा बेटा है शाहरेज खान, हमारी एक्सपोर्ट की बिजनेस चलाता है, वो ज्यादा वक्त सफर में होता है। उसका सारा फोकस अपने कारोबार के ऊपर है। आज तक किसी ने उसको यहाँ देखा भी नहीं होगा। हमने फिर कह दिया है, हम नहीं घबरा रहे, इमरान खान का पैगाम के साथ खड़े हैं। अब इसके बाद अतातार साहब ने भी कह दिया कि जश्न मनाए जा रहे हैं। जश्न किस बात के मनाए जा रहे हैं? 9 मई के केसेस के अंदर किस तरीके से मामलात को रफा दफा कर दिया जाए, उसके बारे में क्या कहा अतातार साहब ने, सुने जरा। सेलिब्रेशन की जा रही है, शादियाने बजाए जा रहे हैं एक बेल के ऊपर। इनको फर्क शायद नहीं पता कि बेल में और बरियत में बहुत फर्क होता है। आपको टेक्निकलिटी में एक बेल मिल गई और अभी केस का ट्रायल चल रहा है। उस ट्रायल ने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। 9 मई के केस ये पूरी कौम का केस है। पूरी कौम ने देखा कि बानी चेयरमैन पीटीएस की मनसूबाबंदी करके गए, क्या आज आप बरी हो गए? इसका जवाब है नहीं। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान है, वो अंडर कस्टडी है। 190 मिलियन पाउंड के केस में सजा हो चुकी, कैद है। बेल से फर्क कोई नहीं पड़ता। अब बेल से फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर और कयास आराइयां चल रहे हैं कि बेल से इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इमरान खान साहब को किसी भी तरीके से बाहर निकालने के इम्कानात नजर नहीं आते हैं। एक तरफ तो अलकादिर ट्रस्ट वाला केस मौजूद है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि बड़ी जल्दी साइड पे हो जाएगा, तो दूसरी जगह बैरिस्टर गौहर साहब की वो स्टेटमेंट याद आती है जहां वो कहते हैं कि अभी मामला सही होने लगते हैं कि एक बार फिर कोई ना कोई गिरफ्तारी हो जाती है। ये मामला कौन से सही होने लगते हैं? क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी वाली बात हो रही होती है? एक तरफ तो सोहेल वड़ाई साहब ने भी माफी तलाफी वाली बात कर दी थी, लेकिन उसके बाद कुछ जो एक्सप्लेनेशंस है वो भी सामने आ गई। किसी भी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में नहीं कही गई। ये अहम क्लैरिफिकेशन भी सिक्योरिटी जराए की तरफ से आ गया। अब जब ये क्लैरिफिकेशन आ गई है तो फिर मामला हुकूमत वर्सेस पीटीआई हो गया है, ना ये कि कोई थर्ड पार्टी बीच में आएगी। अब जब ये वाला मामला आ गया है तो जरा हुकूमत की तरफ ही चलते हैं कि उनका क्या इरादा बन रहा है इस हवाले से करने मामलात को आगे बढ़ाने का, स्पेशली कंसिडरिंग कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सालों से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करती हुई अभी हमें नजर आ रही है। हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब मौजूद है, मुशीर वजीर आजम बराए सियासी उमूर है। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने ज्वाइन किया। राना साहब, एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियां, वो लोग जिनकी एफआईआर के अंदर नाम नहीं था उनका ज़िमनी एफआईआर के अंदर नाम आया, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये नैरेटिव पीटीआई का रहा है। तो क्या आप लोग जो वोट को इज्जत दो कहा करते थे, डिमांड किया करते थे, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं पीटीआई की? नहीं, देखें, उनकी गिरफ्तारी की तफसील से मैं आगाह नहीं हूँ। यकीनन उन्हें किसी मुकदमे या किसी एलिगेशन की बुनियाद पे जो है वो अरेस्ट किया गया होगा। तो जब उन्हें अदालत में पेश किया जाता है तो वहाँ पे वो अपना मुकदमा जो है वो लड़ सकते हैं, वो अपनी बेगुनाही, अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश कर सकते हैं। मुझे अब इस बारे में मालूम नहीं है कि प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ क्या है और आगे से फिर इनका मौक़िफ़ क्या है। अगर एक आदमी अरेस्ट होता है और उसे कानून आइन के मुताबिक जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक जो है वो उसको जो है वो सलूक किया जाता है और उसे अदालत में मौका दिया जाता है, तो वो फ्री है कि वहाँ पे अपना जो भी मौक़िफ़, अगर वो समझता है कि उसे विक्टिमाइज़ किया जा रहा है तो वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर सकता है।
نہیں لیکن عمران صاحب پھر وہ کمپیریزن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آج اگر عمران خان صاحب کی بہن کے بیٹوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو کسی زمانے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہوا تھا. آپ کے اوپر خود کیس ڈلا, ہیروئن کا کیس ڈلا, پتہ چلا وہ فیک تھا, غلط تھا, من گھڑت تھا, اس کے بعد آپ عزت بری ہو گئے, معاملات ختم ہو گئے. تو وہ کہہ رہے آپ بھی تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار ہوئے, تو آپ کیسے کسی کو سیاسی طور پر اس کو نشانہ بنا سکتے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا؟ نہیں دیکھیں, جو آپ نے تقابل یا کمپیریزن کیا ہے میرے کیس کا اور یہ موجودہ صورتحال کا, تو اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم نے تو کوئی 9 مئی نہیں کیا تھا. ہم نے تو ایٹ لارج لیول کے اوپر کبھی بھی ہم اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے, بلکہ پیپلز پارٹی کو بھی آپ کے علم میں ہے کہ وہ کس قسم کی سزاؤں اور کس قسم کی وکٹمائزیشن کے پروسیس سے گزری, ہم بھی گزرے. تو اس قسم کی کال ہماری لیڈرشپ نے کبھی بھی نہیں دی تھی کہ آپ اسٹیٹ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. تو وہ تو یعنی جو ہے وہ خود سے نکال کے جو ہے وہ 15 کلو ہیروئن میرے اوپر ڈال دی, جس کی کیپٹل پنشمنٹ سزا تھی. تو یہ جو 9 مئی ہوا ہے, 9 مئی میں اگر لوگوں کو سزا ہو رہی ہے یا لوگ پکڑے جا رہے ہیں تو 9 مئی کوئی ڈرامہ تو نہیں تھا نا, نہ کوئی افسانہ تھا, وہ ایک حقیقت ہے اور وہ واقعہ ہوا ہے. لوگوں کی ویڈیوز موجود ہیں, لوگوں کی سپیچز موجود ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آئے جو ہے وہ فلاں کے گھر پہ جانا ہے اور وہاں پہ جا کے آگ لگانی ہے, وہاں پہ جا کے حملہ کر رہا ہے, وہاں پہ جا کے احتجاج کرنا ہے. وہاں پہ لوگوں کی تصاویر ہیں, لوگ آگ لگا رہے ہیں, لوگ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, لوگ وردی کی بے حرمتی کر رہے ہیں, شہداء کی یادگاروں کے اوپر جوتے اور ڈنڈے برسا رہے ہیں. تو وہ تو سارا کچھ سامنے ہے. اب اگر اس قسم کی ایویڈنس کسی کے خلاف موجود ہے تو ٹھیک ہے, اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے اپنا موقف اختیار کرے. لیکن اس کو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. کلیئر کیا جا سکتا رانا صاحب, لیکن پی ٹی آئی کا ایک اور موقف بھی ہے اور وہ بیرسٹر گوہر سعید والا موقف ہے, جو کہ ابھی پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں. وہ کہتے ہیں جب چیزیں بہتر ہونا سٹارٹ ہوتی ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا, اٹ واز اے رانگ تھنگ ٹو ہیپن, اوور آل ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, چیزوں کو کام ڈاؤن ہونے کی طرف جانا چاہیے. تو یہ جو بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جانے لگتی ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے, تو کیا کوئی ایسی چیز ہو رہی تھی, کوئی چیزوں کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا, غلط تھا, چلیے اس کو پیچھے رکھ کے آگے موو آن کریں, ایسے کوئی چیز چل رہی تھی؟ دیکھیں, گوہر خان صاحب بڑے محترم ہیں اور وہ بڑے سینئر وکیل ہیں اور اس کے بعد وہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی میں کسی بھی اور بندے کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو اہمیت ہے وہ عمران خان صاحب کے بیان کی ہے. ان کے بعد کسی اور, وہ بھلے شاہ محمود قریشی صاحب ہی کیوں نہ ہوں, وہ بھلے وہ 6 سینئر ترین ان کے لیڈر جو اس وقت جیل میں ہے وہ کیوں نہ ہوں, کسی کی بات کا کوئی وزن, کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ریکنسیلیشن کی یا کوئی جو ہے وہ بات کرتے ہیں, لیکن اس طرف سے جو ہے وہ بات کبھی نہیں ہوئی. وہ مسلسل جو ہے وہ اداروں کو بھی, اداروں میں جو اتھارٹیز موجود ہیں ان کو بھی بائی نیم بھی اور جو ہے وہ کلیکٹیولی بھی جو ہے وہ جس قسم کی گفتگو, جس قسم کے ٹویٹ جو ہے وہ کیے اور کروائے جاتے ہیں, تو اس سے تو کبھی بھی آج تک جو ہے وہ یہ سینس نہیں ابھری جس کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا. اور باقی یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اس حد تک مجبور ہیں کہ جب ان سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی جب پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس آپ کو ایک آفر کی تو آپ اسی وقت اٹھ کے کہتے کہ جی ٹھیک ہے, آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ کریں بات, اور بات آپ جہاں سے آپ
چاہتے شروع کر لیتے. اگر ملاقاتوں کا ہی ایشو ہے تو ملاقات سے ہی شروع کر لیتے. تو ان کا آگے سے جواب آف دی ریکارڈ، آن ریکارڈ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا سوشل میڈیا اور گالی گلوچ بریگیڈ جو ہے وہ تو درگڑ بنا دیتا ہے لوگوں کی. تو آف دی ریکارڈ ان کا موقف یہ ہے کہ جی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ تو جب بھی ہوگا اس طرف سے ہوگا اور وہاں سے ہی ہوگا، ہمارے پاس یہ اتنی جو ہے وہ ہمت یا اتنا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. رانا صاحب آف دی ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن آن دی ریکارڈ انہوں نے کچھ اور کہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں جنوری کے اندر، تو اس ٹائم پر جب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی بات کی گئی، آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئی، تو آپ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اجازت لیں گے، اور اجازت نہیں ملی تو آپ نے ان کو بتایا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی ہے ملاقات کی. اب یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے بھی، اور جتنے وزراء تھے اور آپ خود اس کمیٹی میں شامل تھے، تو ان کو اجازت نہیں ملی تو آپ کو بھی اجازت نہیں ملی. یہ بات درست نہیں ہے. جب مذاکراتی کمیٹی بنی، پہلی کمیٹی کا اجلاس ہوا، تو ہم نے ان سے جو کمیٹی کے معزز ممبران تھے ان سے ہم نے یہ گزارش کی کہ آپ جن موضوعوں کے اوپر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں وہ تحریری طور پہ دیں، تاکہ ہم بھی اس کا تحریری طور پہ جواب دیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ آن ریکارڈ آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تحریری طور پہ یہ بات اسی وقت کر سکتے ہیں جب ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ان سے اجازت لے لیں. اس کے بعد ان کی جو ہے وہ ویسے بھی خیر ملاقاتیں ہو رہی تھیں ہفتے میں 2 دن، ایک دن فیملی کا ہے، ایک دن وکلاء کا ہے، لیکن اسپیشلی جو ہے وہ ان کی ملاقات کی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن ہوئی اور انہوں نے ملاقات کی. اس کے بعد یہ دوسری میٹنگ میں جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ تحریری طور پہ تو ہمیں جو ہے وہ کچھ نہیں ہم نے لکھ کے دینا، ہماری تو بڑی سیدھی سیدھی بات ہے. نمبر 1، عمران خان صاحب کی رہائی، ان کی ملاقات یا ان کے متعلقہ کوئی بات ہم نے آپ سے نہیں کرنی. ہمیں عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے کہ میرے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر آپ بتائیں آگے کون سی بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنائے جو سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہو، اور وہ سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل کمیشن ہو اس میں فلاں جج صاحبان جو ہیں وہ ممبر ہوں، اور وہ تحقیقات کرے 9 مئی کی اور 26 نومبر کی. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہمیں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تیسری میٹنگ اس وقت کریں گے جب یہ کمیشن آپ بنائیں گے، ورنہ جو ہے وہ تیسری میٹنگ جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. اور یہ دوسری میٹنگ جو اس دن ہو رہی تھی یہیں پہ بات ختم. تو ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ دیکھیں اگر آپ اسی پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں تحریری طور پہ دیں تاکہ ہم بھی آپ کو تحریری طور پہ اس کا جو ہے وہ جواب دیں اور تیسری میٹنگ کے لیے جو ہے وہ ٹائم طے کریں. انہوں نے کہا کہ جی نہیں, ہمیں اجازت ہی نہیں ہے تیسری میٹنگ آپ کے ساتھ کرنے کی یا آپ کے ساتھ ڈیٹ طے کرنے کی. تو اس نوٹ کے اوپر جو ہے وہ دوسری میٹنگ ختم ہو گئی, اس کے بعد پھر آج تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی. سو ان ادر ورڈز رانا صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ جو کلیم ہے پی ٹی آئی کا, کیا آپ لوگوں نے بھی کہیں سے اجازت لے کر ملاقات کرانی تھی یا معاملات کو آگے بڑھانا تھا, وہ غلط بیانی کر رہی ہے پی ٹی آئی, پھر سراسر جھوٹ بول رہی ہے؟ دس از واٹ یو آر سیئنگ. یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہوئی, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انہوں نے ملاقات کی جو بات کی تھی, ایک ملاقات ہو گئی, اس کے بعد ان کا بڑا دو ٹوک مطالبہ تھا جوڈیشل کمیشن کے قیام کا, اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہو یا رہائی ہو یا مقدمہ ہو, اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ ہمیں منع کر دیا گیا کہ اس کے متعلق ہم نے بات نہیں کرنی. ابھی آپ نے رہائی کی بات کر ہی لی رانا صاحب. عمران خان صاحب نے کہ میں جوڈیشل پروسیس سے گزر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو رہا کرواؤں گا, مجھے اس گفتگو میں یا اس بات چیت میں میری رہائی کو آپ ایک طرف رکھیں. آپ رہائی کی بات کر ہی رہے ہیں رانا صاحب, اب رہائی کے امکانات ہیں, کیسز میں ان کو ویل ہو گئی ہے, تو آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کیونکہ خوش تھی اس بات پہ کافی, کوئی رہائی کے امکانات؟ نہیں, ان کی رہائی کے
اپنا امکانات تو اسی وقت ہوں گے کیونکہ وہ اس وقت کنوکٹ ہیں اور کافی یعنی بڑی سزا ان کو ہوئی ہے، تو جب تک اس میں بیل یا سسپینشن نہیں ہوگی کنوکشن کی تو اس وقت تک جتنا لا کو میں جانتا ہوں تو اس وقت تک تو ان کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ رانا صاحب، وہ کہ ان کا یہ موقف ہے کہ القادر کیس جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر بھی 15-20 منٹ کی آرگیومنٹس کی بات ہے، 15-20 منٹ کی مار ہے، وہ کیس بھی عمران خان صاحب کی فیور میں ہو جائے گا۔ کیا آپ لوگوں نے اتنا ویک کیس بنایا تھا کہ پی ٹی آئی اتنا بڑا کلیم کر سکتی؟ نہیں، یہ ان کا موقف ہے۔ میری نظر میں یا اسیسمنٹ میں وہ بہت مضبوط کیس ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ ساری ڈاکومنٹری جو ہے وہ ایویڈنس ہے، اس میں تو کوئی جو ہے وہ کوئی زبانی سرکمسٹانسز یا اورل ایویڈنس کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ سیدھی رقم جو ہے وہ صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی ہے، جو ان کی لائبلٹی تھی، صحیح، وہاں پہ وہ جو ہے وہ ایک یعنی انلیگل منی کے طور پہ پکڑی گئی تھی، اور اس کے عوض میں یا اس کے بدلے میں جو ہے وہ تھے اپنا شہزاد اکبر صاحب، انہوں نے وہاں پہ رقم وصول کی، وہ اب اس رقم کے اوپر وہاں پہ رہائش پذیر ہیں اور اپنا موج کر رہے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں، اور جو یہاں پہ 450 کنال سہاوا میں 1 اور 240 کنال بنی گالا میں 2، یہ اراضی باقاعدہ انہی دنوں میں جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام، ایک جگہ پہ ٹرسٹ کے نام، دوسری جگہ پہ فرا گوگی کے نام جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ فرا گوگی واز دی فرنٹ مین آف پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب، اور وہ جو ٹرسٹ ہے اس ٹرسٹ میں 2 ہی جو ہے وہ اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں، ایک عمران خان صاحب خود ہے، ایک ان کی اہلیہ محترمہ ہے، اور انہیں اس جائیداد کے اوپر، اس یونیورسٹی کے اوپر وہی اختیار حاصل ہے جو مجھے یا آپ کو اپنی وراثتی پراپرٹی میں حاصل ہے۔ تو وہ جو ٹرسٹ کی جائیداد بن رہی تھی وہ ان کی ذاتی جائیداد تھی، شوکت خانم سے کیا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ ہر طرح سے انہی کے ٹرسٹ کا ایسٹ تھا، تو اس کو ملک ریاض صاحب نے کم از کم کوئی تقریباً 6-7 ارب روپے کی کہ ایسٹ جو ہے وہ ایسے ہی منتقل کر دیے، اور انہی دنوں میں کیے جن دنوں میں وہاں پہ ان کے یہ کوئی پیسے جو کوئی تقریباً 60-65 بلین روپیہ بنتا تھا وہ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا، حالانکہ وہ آنا چاہیے تھا یعنی پبلک ایکسچر میں۔ تو وہ تو کیس ہماری نظر میں تو بہت مضبوط ہے، باقی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ رائٹ۔ اچھا رانا صاحب، ذرا اور طرف آتے ہیں کیونکہ ایک اور چیز بڑی مضبوطی سے آگے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے اپنے اتحادی آئی پی پی کہہ رہے ہیں چھوٹے صوبے بنانے کی ضرورت ہے، آپ کے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ صوبوں کی اور ضرورت ہے، 27ویں ترمیم کی بازگشت چل رہی ہے۔ ناٹ جسٹ دیٹ، اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ این ایف سی کے اندر ذرا کٹوتی کی جائے۔ یہ دونوں چیزوں کو ذرا صوبوں سے ملوائیں، کیسے لے کر چلیں گے رانا صاحب آگے؟ کیا چھوٹے صوبے بننے کے امکانات ہیں؟ کیا این ایف سی ایوارڈ کے اندر کٹوتی والی بات سچ ہے یا نہیں؟ اور اس کے اوپر ریاکشن پھر آپ کے باقی اتحادیوں کا بشمول پیپلز پارٹی؟ نہیں دیکھیں، اس میں نہ تو صوبوں کی کٹوتی کرنے والی بات ہے اور نہ ہی کوئی چھوٹے صوبے بنانے والی بات ہے۔ دیکھیں یہ ایک ایشو ہے، یعنی فائنینشل اور ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے۔ صوبے بنتے ہیں، پوری دنیا میں بنتے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے اوپر بنتے ہیں۔ ہم بھی اس بات کے دائی ہیں کہ کسی اور بنیاد پہ نہیں، نہ کسی لاسانی بنیاد کے اوپر، نہ کسی اور بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی صوبے کو تقسیم کیا جانا چاہیے، لیکن ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز کے اوپر اگر کسی جگہ پہ کوئی چیز ہو سکتی ہے تو پوری دنیا اگر کر رہی ہے تو ہمیں اس کا جائزہ لینے
میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی نہ تو کوئی فیصلہ ہوا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ بات ایسے خواہ مخواہ جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جی پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا کوئی جو ہے وہ بات جو ہے وہ شروع ہے یا کوئی اس کے اوپر کوئی غور و فکر ہو رہا ہے. ابھی اس بارے میں یہ صرف خبر کی حد تک جو ہے وہ بات ہے. دوسرا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبوں اور مرکز کے درمیان جو فائنینشیل جو ریسورسز ہیں اس کی ڈسٹریبیوشن میں مسئلے ہیں. انٹرسٹنگ. لیکن ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کٹوتی کی جائے، اس کے اور بھی طریقے ہیں جس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ورکنگ کی ہوئی ہے. تو یہ جب NFC کا اجلاس ہوگا تو ہونا تو یہ معاملہ کنسنسس سے ہے. چاروں صوبے مل کے جس بات کے اوپر اتفاق کریں گے وہ بات ہوگی، جو جس پہ اتفاق نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگی. تو دیکھیں اگر ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کسی معاملے کے اوپر اتفاق رائے ہو جائے. رائٹ. صوبوں کی کیونکہ بات ہے رائن صاحب، ابھی تو obviously یہ اجلاس ہوگا NFC والا تو پتہ بھی چل جائے گا، بٹ کیونکہ ہم صوبوں کی بات کر رہے ہیں، ہمارا ایک صوبہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا کلائمیٹ چینج سے، وہ KPK، اور وفاق نے آگے ہینڈ an olive branch دی صوبے کو، اینڈ صوبے نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن وزیر اعظم صاحب جب صوبے میں گئے، KPK میں گئے، تو وہاں وزیر اعلیٰ صاحب نظر نہیں آئے. اس سے ایک امیج جاتا ہے کہ سیاسی اختلافات ملک کے لوگوں کے جو بیٹرمنٹ ہے، ان کی زندگی کی بات ہے، اس کے اندر بھی ٹرکل ڈاؤن ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب کا نہ آنا، پرائم منسٹر صاحب کا ادھر اکیلے ہونا، یہ عجیب سا امیج نہیں دیتا؟ ایٹ لیسٹ ان معاملات کے اوپر تو اکٹھے ہونا چاہیے. نہیں دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ رویوں کی بات ہے. کانسٹیٹیوشن تو یہ کہتا ہے، قانون رولز بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی بھی صوبے میں جائے تو دا چیف منسٹر شوڈ بی دیئر. یہ پرائم منسٹر کے آفس کا ایک پروگیٹو ہے کہ وہاں پہ چیف منسٹر صاحب کو انہیں ریسیو کرنے کے لیے موجود ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ موجود نہیں ہوتے تو یہ پھر ان کی ایک اپنا رویہ ہے ان کا. لیکن پرائم منسٹر نے تو اس بات کا کوئی برا نہیں منایا، نہ انہوں نے کوئی اس بارے میں بات کی ہے. اور دوسری جہاں تک کیپیسٹی کا تعلق ہے تو دیکھیں اتنی بڑی تباہی جو ہوئی ہے اس میں NDMA جی، اس میں پاکستان آرمی، اس میں پاکستان رینجرز اینڈ FC، اور اس میں NHA، یہ وہ ادارے ہیں کہ ان کی کیپیسٹی ہے اینڈ یہ کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ تھی. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ می ان دی پروگرام. ابھی بریک کی طرف جائیں گے، اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے بریک کے بعد. لیکن یہ کنسولیڈیٹڈ ایفرٹ تھی، کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس کو ہی آگے لے کر چلنا ہے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. اسد کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق نیشنل اسمبلی اسپیکر اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. ون آف دا ویری فیو سینئر لیڈرز جو کہ اس ٹائم پر PTI میں ایکٹیو ہیں اور ساتھ ہی باہر بھی ہیں. اسد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. ایک تو گرفتاریوں پہ گرفتاریاں چل رہی تھیں، پھر اکٹھی 8 بیلیں آ گئیں عمران خان صاحب کی، اور اس کے بعد دوبارہ گرفتاریوں کا سیزن شروع ہو گیا. اب کی بار علیمہ خان صاحبہ کی صاحبزادوں کے گرفتاریاں سٹارٹ ہوئی ہیں. لیکن وہ کہہ رہی ہیں گھبرانا نہیں ہے. گھبراہٹ ہے پارٹی میں کوئی کسی قسم کی اسد صاحب، یا پھر nobody cares anymore about this now؟ نہیں دیکھیں، تحریکوں میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں اور حالات بھی آتے ہیں، مشکل میں حالات بھی آتے ہیں. انہوں نے مہربانی کی کہ ہمارے پارٹی کو جو ہے نا بہت ہی ایک نئے لیول پہ اس پارٹی کو لے کے گئے ہیں. پارٹی کے اندر ریزیلینس اور رجسٹر کی بہت بڑی پاور بن گئی ہے، اور ہم جو ہے نا تمام حالات کا ضرورت سے، ہمت سے اور حوصلے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور ہم اس قسم کے حربوں سے کسی طور پر جو ہے نا دبنے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈٹ کے اپنی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ہمارا بیانیہ ہے، ہمارا بیانیہ جو ہے نا کسی طور پر ہم اس میں کمپرومائز نہیں کریں گے. تو کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے کوئی امکانات نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ جشن تو کافی منایا گیا تھا PTI کی طرف سے جب بیلز آئیں 8. تو دیکھیں، ایک تو دکھایا جا رہا ہے نا دنیا کا یہ سسٹم کیا ہے. ظلم کا نظام کبھی نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں چل سکتا. یہ حضرت علی تعالیٰ کا قول ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیزیں یہ بڑھا رہے ہیں، اور جس طرح
نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی پنجاب میں جو ہے نا ایک فاسسٹ رویہ رکھی ہوئی ہیں، جو خود جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کی بہت بڑے چیمپئن اپنے آپ کو کہتے تھے اور بڑے کمپین چلایا، لیکن اپنی صوبے میں جس طرح ووٹ کی عزت کی پامالی کر رہے ہیں، عوام کی بے توقیری کر رہے ہیں، اور جو اپنے مخالفین ہیں اس کو دیوار سے لگانے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں، تو اس کی جو حقیقت عوام کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن آئی ایم سوری، کٹنگ یو شارٹ، وہ پی ایم ایل این کی طرف تو میں آتی ہوں، لیکن آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ جسٹس کوئی نہیں ہے، جسٹس کا نظام کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ان بیلز کے بعد کہا کہ جسٹس کا نظام ابھی بھی پریویل کر رہا ہے، اس کے اوپر ہم لوگوں کو خوشی ہے۔ تو جہاں بہت سارے مخالفت کے اندر فیصلے آ رہے ہیں، وہاں کچھ فیصلے ایسے بھی تو آ رہے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی فیور میں ہیں، اس سے کیا ایک ہوپ جاگتی ہے پی ٹی آئی میں؟ دیکھیے، جو چیف جسٹس صاحب سے ہم یہ ضرور مطالبہ کریں گے کہ آپ صرف یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں فیصلے کر لیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی نیچی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے بتائیں، اس طرح معاشرہ ہو، اس طرح ملک ہو، تو کیا ریاست اس طرح چلتی ہے؟ ظلم کی بنیاد پر ریاست چلتی ہے؟ ملک چلتا ہے انصاف سے۔ جی اچھا، مجھے تھوڑی دیر پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے جو پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوا اور جو پی ایم ایل این کے زمانے میں ہو رہا ہے، وہ اس کا کمپیریزن اس لیے نہیں ہے کیونکہ کسی بھی ٹائم پر پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این نے 9 مئی جیسا واقعہ نہیں کیا، پی ٹی آئی نے یہ واقعہ کیا ہے، تو اسی لیے سزائیں تو ہوں گی۔ تو ان کی نظر میں وہ کسی طریقے سے پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کر رہے آپ کو، ان کی نظر میں یہ لازم و ملزوم ہو گیا کیونکہ 9 مئی ہوا ہے اور یہ الاؤ نہیں ہو سکتا۔ تو اسد صاحب، اگر لازم و ملزوم ہو ہی گیا ہے گورنمنٹ کی نظر میں کہ جسٹس اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دوبارہ 9 مئی نہ ہو، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے وے آؤٹ کیا ہے؟ کیونکہ تھوڑی دیر پہلے گور صاحب یہ فرما رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے سے مراد کل یہ فرما رہے تھے کہ جی جب چیزیں بہتر ہونے لگتی ہیں تو اس ٹائم پر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو چیزیں بہتر کب ہو رہی تھی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بینیفیشری ہے سسٹم کی، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر جمہوری بھی کہتے ہیں۔ جو انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور اس طرح ووٹ کو بے عزتی اور بے توقیری ہو رہی ہے، تو یہ تو انہوں نے تباہ برباد کر دیا۔ جمہوریت تو ختم ہو گئی ہے، بالکل عملاً جمہوریت کوئی نہیں ہے۔ نہیں، میں کیا ٹھیک ہے، میں چیلنج کرتا ہوں، آئے ایک میرٹ کے مطابق انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے، جوڈیشری انکوائری کرے۔ اگر پی ٹی آئی ذمہ دار ہے تو پی ٹی آئی کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر کوئی اور ذمہ دار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ دیکھیں، ہم اپنے اداروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مضبوط فوج ہونی چاہیے اور تمام ادارے، وہ عدلیہ ہو، اپنے عدلیہ کے ساتھ ہے، اپنے ججز کے ساتھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد عدلیہ ہو، مضبوط عدلیہ ہو، تو تب یہ ملک آگے بڑھے گا۔ تو اور ایک پارلیمنٹ جو ہے نا، وہ ایک عوام کا صحیح معنوں میں منتخب پارلیمنٹ ہو۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک آئین کے مطابق چلے۔ تو اگر کوئی ہماری غلطی ہے تو بالکل ہم اس کے لیے تیار ہے کہ ہم اس کا جو ہے نا پورا حساب کتاب ہو، لیکن اگر صرف الزام ہو اور غلط اشتہار بازی ہو، اور صرف جو ہے نا یہ جو 8 فروری کو عوام نے ان کا نیریٹو کو ختم نہیں کیا، 8 فروری کو تو عوام نے اس کو بتایا ہے ایک نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں، نیریٹو بالکل غلط تھا۔ ٹھیک، ایک نیریٹو کی آپ بات کر رہے ہیں، اور ایک نیریٹو وہ ہوتا ہے جو آپ کا حکومت میں ہوتا ہے، آپ سے مراد کسی بھی جماعت کا حکومت میں ہوتا ہے، اور ایک نیریٹو وہ ہوتا ہے جو کسی بھی جماعت کا اپوزیشن میں ہوتا ہے۔ اب اپوزیشن میں یہی حکومتی جماعتیں تھی تو ان کا نیریٹو آپ والا تھا اور آپ کا نیریٹو وہ والا تھا جو حکومت میں تھا۔ سو کیا گارنٹی ہے کہ کل کو پاکستان تحریک انصاف پھر گورنمنٹ میں آتی ہے تو پھر ان کا نیریٹو وہ نہیں ہوگا جو آج گورنمنٹ کا ہے یا جو پہلے آپ گورنمنٹ میں تھے اس ٹائم پر تھا؟ تب وہ انصاف اور وہ ساری چیزیں تو پیچھے جاتی ہوئی لگتی ہیں نا، تب پھر اقتدار زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہم نے کوئی اقتدار کی خواہش نہیں ہے اور نہ ہم اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم ابھی جو ہمارا بیانیہ ہے، آپ کو کیا خیال ہے عمران خان اگر ابھی کہے کہ مجھے اس حکومت قبول ہے اور بس آپ اپنا چلائیں، تو کیا حکومت میں وہ واپس اپنے گھر میں نہیں ہوگا؟ اسد صاحب، کیا یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ کیا ابھی یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ میرے ساتھ وہ تو اس لیے کمپرومائز بھی نہیں کر رہا ہے نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ ہم پرنسپل پہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ پاکستان کے لیے جو بھی قربانی چاہیے ہم دیں گے، لیکن وہ پاکستان کے لیے کہ پاکستان پرامن پاکستان ہو، وہ پاکستان ہو جس میں تمام شہریوں کی حقوق برابر ہو، وہ پاکستان ہو جس میں ہر شہری اپنے ملک کے اوپر فخر کرے کہ میرا ملک میرے حقوق جو ہے نا مجھے دے رہے، جو قائد اعظم کا پاکستان ہے، جو قائد اعظم کا سوچتا۔ تو اس لیے
हम ये कहते हैं कि इस वक्त हमारी जब भी इंशाल्लाह बताएगी तो हमने मुल्क में ये इंश्योर करना है कि मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है और मेरिट का निज़ाम होगा। अच्छा, आइन और कानून को के साथ चलाने के लिए सारी पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा बैठना होगा ना असद कैसे साहब, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी इकट्ठे बैठने की बारी आती है तो आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत को प्रेफर करते हैं कि क्योंकि पावर का मंबा एस्टैब्लिशमेंट है बकौल आप लोगों के, तो इसीलिए बात भी उन्हीं से करनी है। तो अगर वाकई में जमहूरियत चाहते हैं, अगर वाकई में तसलसल चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो फिर तो ये बात डिसाइड करनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज को, इसके अंदर से एस्टैब्लिशमेंट को सबको खुद माइनस करना होगा। लेकिन आप लोग तो ऐड पे ऐड किए चले जाते हैं असद साहब, तो फिर ये वाला बयानिया और वो वाला बयानिया इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? नहीं, हम बेसिकली अभी जो हमारा बेसिक मुतालबा है कि मुल्क में एक ग्रैंड डायलॉग हो, इसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठे, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, तमाम सियासी पार्टियां हों और इसमें बड़े लेवल पर डिस्कशन हो कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। 1973 के आइन को तो अमल उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के बाद खत्म कर दिया है। क्या ये मुल्क इस तरह हाइब्रिड सिस्टम से चलेगा? क्योंकि मुल्क के मुस्तकबिल का सवाल है। क्या ये मुल्क जो है ना हम अपने बच्चों के लिए ये मुल्क छोड़ सकते हैं? क्या इस मुल्क में हमारे बच्चे जो है ना एक पुरअमन जिंदगी गुजार सकते हैं? क्या इस मुल्क की इस वक्त जो सिचुएशन है, जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है और मुल्क से पैसा निकाल के बाहर जा रहा है, जिसके पास थोड़ी बहुत एजुकेशन है या उसके पास कोई टेक्निकल स्किल है, ऊपर से बाहर जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी अलमिया है। इसलिए हम समझते हैं कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि हम सब मिल के इस मुल्क की तामीर की सोच करें। तो सब मिलने के अंदर हुकूमत भी ऐड होगी असद साहब, सब मिलकर ये काम करें, उसके अंदर हुकूमत भी ऐड होगी। हुकूमत तो हम इस हुकूमत को लेजिटिमेट तस्लीम नहीं करते। सो सबसे मुराद ये है, तमाम पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज वो जो हुकूमत में नहीं है और एस्टैब्लिशमेंट, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी बेशक ये इसमें हो लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी, नॉट एज ए गवर्नमेंट। और एस्टैब्लिशमेंट भी साथ बैठे आप कह रहे हैं? तमाम स्टेक होल्डर बैठे जिसमें बड़े लेवल पे डिस्कशन हो कि 1973 आइन को कैसे बहाल करना है और क्या तरीके से जो है मुल्क में जो अमन अमान के मसले हैं, जो मुल्क में जो है ना दहशतगर्दी है, जो मुल्क में इकोनॉमी की चैलेंजेस है, जो मुल्क में बहुत बड़े सीरियस सबको। अच्छा, इसी बात पर मीसाके मईशत की बात की थी असद कैसे साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे मीसाके मईशत करते हैं, उन्होंने फिर बोला कि मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान करते हैं, तो उस ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली? नहीं, मैंने तो बताया कि आप मुझे मेरी बात को आप जो है ना कंफ्यूज ना करें प्लीज। मैंने एक ग्रैंड डायलॉग की बात की है, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता हूँ, मैं तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक बड़े लेवल पे हम सब पाकिस्तानी होकर बैठे कि पाकिस्तान ने कैसे आगे सर्वाइव करना। गॉट इट। अच्छा, जल्दी से ही बता दीजिएगा असद कैसे साहब के बहुत लीडर ऑफ अपोजिशन के नाम पे बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आजम सवाती साहब ने भी कहा कि नहीं, शिबली फराज साहब को कंटिन्यू रहना चाहिए था। ये विद इन पीटीआई कोई अपोजिशन लीडर्स के नाम के ऊपर बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्या पार्टीबाजी है, क्या मसला क्या है? नहीं, कोई इशूबाजी नहीं है, सिर्फ इतना है कि चूंकि जो हमारे उमर अयूब साहब और शिबली साहब है, उन्होंने एक लीगल प्रोसीजर शुरू किया है, अदालत में उन्होंने स्टे लिया हुआ है। जब तक उसकी लीगल प्रोसेस चल रहा है, जब लीगल कोर्स हो, तो हमारा ये है कि मतलब उसको चांस देना चाहिए कि वो अपनी लीगल जंग जारी रखे। अगर इसके बाद नहीं होता तो फिर जो खान साहब ने फैसला किया है उसी के मुताबिक। राइट, थैंक यू वेरी मच असद कैसे साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे जरा आईटी ट्रांसफॉर्मेशन की। हम बात कर रहे हैं, लेकिन आईटी ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगी जब इंटरनेट चलेगी। इंटरनेट क्यों नहीं चल रही, इस बारे में बात करेंगे। आईटी मिनिस्टर हमारे साथ होंगी। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो आईटी से पीछे नहीं हट सकते, और आईटी से पीछे हटेंगे तो फिर मुल्क आगे नहीं जा सकता। दिस इज नाउ द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान इधर किधर स्टैंड करता है? जो शिकायतें आ रही हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम लोग आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे और इंटरनेट को चलने नहीं दे रहे हैं, तो फिर किस तरह से तवक्को की जा सकती है कि मुल्क आगे बढ़ेगा? शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। बहुत शुक्रिया शजा साहिबा, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। शजा साहिबा, सबसे पहले तो अवाम का मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि हमने आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, आप कह रहे हैं हमने मुल्क को आगे लेकर जाना है, हम फ्रीलांसर्स को हेल्प करना चाह रहे हैं, हम आईटी को बिल्ड करके जो है वो रेवेन्यू गेन करना चाह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेट है वो तसलसल के साथ आती नहीं है मुल्क के अंदर। तसलसल के साथ नहीं आती तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अनीका, सबसे पहले तो फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आज के दौर में जो टेक्नोलॉजी है, आईटी के बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। बहुत सी अच्छी बातें हैं, मैं शो में आगे जाके आपको वो भी बताती हूँ जो हमने पिछले 1 साल में अकम्प्लिश की। और जहाँ तक इंटरनेट का सवाल है जो आपने सबसे पहले मेरे से अब किया है, तो पहले तो मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बताऊं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी, अगर आप मेरे से मेरी कहें कि 1 साल में सबसे अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं, तो उनमें से कुछ बातें मैं आपको बताती हूँ। पिछले 1 साल के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि हमने 10 मिलियन नए मोबाइल सब्सक्राइबर्स ऐड करके तो पाकिस्तान ने ओवरऑल 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स का जो है हदफ वो हमने अचीव किया है, और जो कि बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान में आज 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये एक हमारी एसेट भी शो करता है एज ह्यूमन रिसोर्स। ये हमारा जो है वो एक अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शो करता है कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में कितनी बड़ी है। इसी तरह पिछले 1 साल में हमने देखा कि जो हम 1-2 सालों में डेटा जो हमारा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, वो 24% से 25% उसमें इजाफा हुआ, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट का टोटल डेटा है उसकी यूजेज में 24 से 25% इजाफा हुआ और लोगों ने इंटरनेट ज्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छा नंबर मुझे लगता है वो ये लगता है कि तकरीबन 8 मिलियन के करीब खवातीन ने मोबाइल इंटरनेट जो है वो नया इस्तेमाल करना शुरू किया, और जो हमारा जेंडर गैप है मोबाइल इंटरनेट यूजेज का वो 36% से कम होकर 25% हो गया। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में एक तो इंटरनेट की यूजेज भी बहुत ज्यादा बढ़ी, इसी तरह से जिसका मतलब है कि टेक की तरफ जो रुझान है लोगों का वो बढ़ा, और इसी के कोरेस्पॉन्डिंगली हमने देखा कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स में भी उसी तरह तकरीबन 19% का इजाफा हुआ। ब्रिलियंट शहज़ाद साहब। अब आप आ जाएं कि विच इज ब्रिलियंट, लेकिन यही चीज बहुत मैनिफोल्ड हो सकती है अगर ये स्पीड ब्रेकर्स ना आए, इंटरनेट बंद करने वाले या ये जो वीपीएन वाले, उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। सो जो 19% इजाफा आया, इसके पीछे भी वज़ीर आज़म साहब की जाती काविशें, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, पूरी आप कह लें कि हमारे जो SIFC साथ लगी हुई है, PTA लगी हुई है, पाशा, पैफला, सब की ये मिलके काविशें हैं। हमारी कुछ पॉलिसीज, कुछ हमने 3 लाख से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी, वो वर्कफोर्स हमने एंटर की। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हमने देखा कि मुल्क के अंदर जो है ये हमने एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा देखा। अच्छा, अब जो इंटरनेट के चैलेंजेस हैं, और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इफ यूर एबल टू, अगर हम इंटरनेट को जरा बेहतर कर दें, उसकी रेजिलियंस बेहतर कर दें, उसकी स्पीड बेहतर कर दें, उसकी एक्सेस बेहतर कर दें, तो यही एक्सपोर्ट्स आज अगर 19% बढ़ रही हैं, कल शायद मैनी फोल्ड ज्यादा बढ़ सकें। और जो हम अभी एक $3.8 मिलियन पे हैं, ये बहुत बहुत ज्यादा पाकिस्तान की में जो है वो इसकी पोटेंशियल है। हमारे सबसे बड़ा जो मैं आपको चारों बताती हूँ, वजीर आजम साहब ने हमें हिदायत दी हुई है, हम कनेक्ट 2030 के हवाले से 5 साल की कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी भी लॉन्च करने वाले हैं। 4 एरियाज हैं कनेक्टिविटी के। सबसे पहले हम सबमरीन से शुरू करते हैं जो हमें दुनिया में इंटरनेट से कनेक्ट करती है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 7 सबमरीन केबल्स आती हैं और 2 नई लैंड कर गई हैं। एक इंशाल्लाह कुछ महीनों में लाइट अप हो जाएगी, इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगी, और एक और जो है वो इंशाल्लाह अगले साल लाइट अप हो जाएगी। मगर 3 नई सबमरीन केबल्स अभी पाइपलाइन में हैं जो पाकिस्तान में लैंड करेंगी, और पाकिस्तान की जो एक तो रूट्स में डाइवर्सिटी आएगी, जो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, और लाइव कनेक्टिविटी मजीद बेहतर होगी। दूसरी तरफ अब आ जाए टेरेस्ट्रियल के ऊपर कि जो फाइबराइजेशन है उसके क्या हालात हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फाइबर से लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम तादाद है। इवन टावर्स पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 14% हैं जो फाइबर कनेक्टिविटी पे हैं, बाकी सब वायरलेस मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पे चल रहे हैं, और ये कोई बहुत बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। फाइबराइजेशन के हवाले से मैं एक तो पूरे मुल्क को एक मुबारकबाद देना चाहूंगी। मैंने इंडिपेंडेंस डे पे पोस्ट भी की थी कि CDA ने थैंकफुली, मैं उनकी चेयरमैन CDA की खास तौर पे इंटीरियर मिनिस्टर की शुक्रगुजार हूं कि वज़ीर आज़म की हिदायत पे उन्होंने CDA में राइट ऑफ वे चार्जेस खत्म कर दिए हैं। अगली डायरेक्शन वज़ीर आज़म साहब की रेलवे और NHA को है। जैसे ही ये 2 बड़ी जो हमारी फाइबराइजेशन की आप कह लें पाइपलाइंस हैं, ये जैसे ही इनके राइट ऑफ वे चार्जेस आसान होंगे तो मुल्क के अंदर आप देखेंगे कि फाइबराइजेशन के बिजनेस की फीसिबिलिटी इतनी बेहतर होगी कि हर शख्स जो है वो फाइबराइजेशन पे काम भी करेगा। और हर किसी के लिए आप देखेंगे कि एक आप
ہمارے نیبرنگ کنٹری میں دیکھ لیں کہ کتنی فائبر اور ہماری کتنی فائبر ہے، وہ تیزی سے آپ کو آگے بڑھتی ہوئی نظر آئے گی، اور پوری رائٹ آف وے پالیسی آ رہی ہے. اب ہم صوبوں سے بھی انشاءاللہ بات کرنے آ رہی ہے. کب تک آ رہی ہے فائبرائزیشن میں ہمارے ایکسپیکٹڈ کب تک آ رہی ہے یہ فائبرائزیشن کی کمپریہنسو پالیسی؟ جو پالیسی ہے وہ تو ہم انشاءاللہ 2 مہینے میں لانچ کر دیں گے. مین وائل ہم صوبوں سے بات کر رہے ہیں کہ صوبے بھی جو ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کریں تاکہ ہماری اکراس دا کنٹری ایک یونینیمس قسم کی یونیفارم ایک اور چیز آنی تھی شہزاد اور رائٹ آف وے آسان بنائے. ایک اور چیز آنی تھی وہ تھی اسپیکٹرم آکشن، وہ ڈیلے ہو گئی ہے. ہم سوچ رہے تھے 4G کے بعد 5G پہ جائیں گے. تیسرا اسی پہ آ رہی ہوں. تو فائبرائزیشن جیسے ہی ہماری کوشش ہے کہ ہم ابھی اگر 14% ہمارے ٹاورز ہم 60% پہ لے جائیں، تقریباً ہم 1 ملین ہاؤس پاسز مزید ایڈ کریں، تو یہ ہماری فائبرائزیشن کے حوالے سے ٹارگیٹس ہیں. اب آپ آ جائیں تیسرے ایشو کے اوپر جو آپ نے بات کی کہ موبائل براڈ بینڈ ہے اس میں ہمارا کیا مسئلہ چل رہا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا عام فہم اگر میں زبان میں بات کروں تو آپ سمجھ لیں کہ اگر اسپیکٹرم ایک موٹر وے ہے اور 3 لین موٹر وے ہے تو ہم اس پہ اس وقت تقریباً کوئی 6 لین موٹر وے کی گاڑیاں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت 274 میگا ہرٹز اسپیکٹرم ہے جس میں لاسٹ آکشن ہمارا 2019 یا 2021 میں ہوا تھا اور وہ صرف 5 میگا ہرٹز کا تھا. ایک ہی میجر اسپیکٹرم ہوا میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں 30 میگا ہرٹز کا ہوا جس سے 3G 4G پاکستان میں پہلی دفعہ آیا. تو آج تک اس کے بعد کوئی میجر اسپیکٹرم آکشن نہیں ہوا. 274 میگا ہرٹز کے اسپیکٹرم پہ پورا ملک انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا صرف پچھلے سال 24% انکریز ہوا اس انٹرنیٹ کی یوزیج کے اندر. تو اسپیکٹرم ان اٹس ٹرو سینس جو ہے نا اس وقت چوکڈ ہے. ٹیلی کام انڈسٹری کو بھی اس چیز کا مسئلہ ہے، عام یوزر کو بھی مسئلہ ہے، آپ کو مجھے کبھی کبھی یہ انٹرنیٹ کا جو ہے وہ ضرور دقت آتی ہے. اب اس کو بہتر کرنے کا ایک حل ہے وہ اسپیکٹرم آکشن ہے جو ہم نے اس سال پلان کی ہوئی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہماری کچھ اس کے اندر مشکلات ہیں ابھی اسپیکٹرم آکشن میں خبر آئی تھی کہ 4 مہینے کے لیے کم از کم ڈیلے ہو گئی ہے. تو یہ ابھی 4 مئی کا مطلب یہ کہ مئی گیا، جون گیا، جولائی گیا، اگست آ گیا، تو اب یہ ختم ہونے والی ہے. یہ ایشو ہے کیا؟ واٹ از دا ہرڈل بیسکلی؟ دیکھیں میں اگر آپ سے کھل کے بات کروں تو 2 ہمارے میجر اس میں مسائل ہیں جس میں میجر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہمارا کچھ ایسا اسپیکٹرم ہے جس کو ہم 2600 میگا ہرٹز کا بینڈ ہے ہمارا جو 140 میگا ہرٹز جو ہے نا وہ لیٹیگیشن میں ہے. اب 194 ہم نے 2600 بینڈ کا ٹوٹل 194 میگا ہرٹز کا ہم نے آکشن کرنا ہے اور اس میں سے بھی 140 جو ہے وہ لیٹیگیشن میں ہے. 2600 اوور آل. تو خوشخبری پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ہم اوور 600 سے زائد میگا ہرٹز کا اس وقت ہم آکشن کریں گے. 274 پہ آج ہم چل رہے ہیں. جب ہم 600 سے زائد مزید لے کے آئیں گے تو انٹرنیٹ کی سپیڈ آلموسٹ 2.5x جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گی. تو مگر اب آپ کو واپس آتے ہیں مدعے کے اوپر کہ لیٹیگیشن میں ہمارا ایک پرائم بینڈ ہے. پرائم بینڈ کیوں ہے 2600 کا؟ ایک تو 2600 سے نہ صرف 5G آتا ہے مگر 2600 ایک ایسا اسپیکٹرم بینڈ ہے جس کے اوپر آپ کے آج جو عام میجورٹی موبائل فونز ہیں وہ چلتے ہیں. 3G 4G کے لیے یہ آپٹیمل بینڈ ہے. آپ کے جو آپ ٹیلی کام کا انفراسٹرکچر سارا دیکھتے ہیں وہ اس بینڈ کے ساتھ جو ہے وہ الائن ہوا ہوا ہے. ویری کوئکلی مجھے بھی بتا دیجیے گا. آئی گاٹ یور پوائنٹ. بس مجھے ویری کوئکلی بتا دیجیے گا کیونکہ ڈیجیٹل نیشن کی بات ہو رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور ڈیجیٹلائزیشن کین بی اے ہرڈل کرپشن کے بیچ میں. تو آپ کو تو باقی منسٹری سے باقی جگہوں سے بڑی ہرڈلز نہیں آ رہی ہوں گی کہ کیوں کرنی ہے ڈیجیٹلائزیشن؟ میں بس جلدی سے اپنی پہلی بات ذرا مکمل کر لوں. تو یہ جو ہماری جیسے ہی لیٹیگیشن سے نکلے گی ہماری 2 جگہ پہ میجر ہے. ایک ہمارا ایک اور کیس ہے ہمارا وہ ایک ٹیلکو کی طرف سے ہے، اس کا سپریم کورٹ میں فیصلہ ریزروڈ ہے اور ایک سندھ کی لوور کورٹس میں ہے. مگر جو 2600 بینڈ والا اسپیکٹرم ہے اس کا جو میجر ایشو ہے یہ سندھ ہائی کورٹ نے حکومت پاکستان کی فیور میں 2023 میں دے دیا تھا ایک فیصلہ. اس میں پھر پی ٹی اے نے اور فیب نے ایک اپنی ڈٹرمنیشن دی جس کی بیسس کے اوپر لیکن پھر بھی وہ اب لیٹیگیشن میں چلا گیا ہے. تو جیسے ہی کورٹس ہمارے ساتھ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ ہیں ہم کوشش ضرور کریں گے کہ جیسے ہی کورٹس یہ فیصلے دیتی ہیں تو ہم امیڈیٹلی آکشن میں جانے کے اب کیونکہ وقت کم رہ گیا شہزاد صاحبہ بس یہ بتا دیں کہ ہرڈلز آئی یا نہیں ہیں جی ڈیجیٹلائزیشن میں؟ ڈیجیٹائزیشن میں دیکھیں پچھلے 1 سال کے اندر پاکستان کے میری اگر آپ مجھ سے سنگل لارجسٹ اچیومنٹ پوچھیں تو میں نے فیڈرل گورنمنٹ کی ساری منسٹریز کو
ای آفس پہ لے آئی ہوں. مطلب کہ آج فیڈرل گورنمنٹ کی تمام منسٹریز پیپر لیس ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پاس ایک ڈیش بورڈ ہے, منسٹرز کے پاس ڈیش بورڈز ہیں, ہر فائل کس کے پاس ہے, کس نے کب سائن کی, کون سی نوٹنگ لکھی, بھی ہمارے پاس ڈیش بورڈز ہیں. ہمارے پاس ہر فائل, ہر لیٹر سامنے ود ٹائم سٹیمپ, سگنیچر سامنے آتا ہے. ابھی ریکارڈ جل نہیں سکتے. ٹرانسپیرنسی, ویری انٹرسٹنگ. شہزاد فاطمہ صاحبہ, ریکارڈ جل نہیں سکتے, گم نہیں سکتے, ان کو اب ہم اس پہ ڈیجیٹل سگنیچر. شتما صاحبہ تھینک یو ویری مچ. شو کا وقت ختم ہو گیا, بٹ پہلے ہم سنا کرتے تھے ریکارڈ جل گئے ہیں. اگر یہ واقعی میں ٹرو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلے گئے اور انٹرنیٹ بھی صحیح چل گئی تو ہم آئی ٹی جائنٹ بن سکتے ہیں. وی ہیو دا پوٹینشیل بٹ ڈو وی ہیو دا ول. لیٹس سی کہ حکومت کے اینڈ یعنی اختتام تک کیا ہوتا ہے. تب تک کے لیے انیکا نثار کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ویل ٹاک آن ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ایز ویل گلوبلی اینڈ نیشنلی. اللہ حافظ.